बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोगों का सबक है वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अन्निसाउ औरतें खबाइलु जाल हैं शैतानी शैतान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरतें शैतान का जाल है, यानी अक्सर औरतों की वजह से शैतान गुनाह करवाता है। बस इसी के ही बाद में सुनाई दे। दुनिया में अक्सर गुनाह जो होते हैं और बड़े बड़े गुनाहों की तो इब्तिदा औरत की तरफ से होती है। कहते हैं ना, अगर औरत नेक हो, लड़की नेक हो तो ये 7 पीढ़ियों तक, 7 नस्लों तक नेकी जाती है। और औरत अच्छी ना हो, औरत गलत हो तो ये खराबी भी बहुत सारी नस्लों तक जाती है। आप जो बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोग अपने ज़हन में ये बात रखिए कि आपका सही होना अकेली आपका सही होना नहीं है, बल्कि आपसे जुड़े बहुत सारे रिश्तों का सही होना है। आप जब बहन हैं, घर में हैं, आप ठीक होंगी तो आपके बहन भाई सारे ठीक होंगे, आपके इवन के कजन्स ठीक होंगे। बल्कि एक मशहूर घराना है, उनकी सबसे बड़ी बेटी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुघड़, हर काम उसे आता, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत नेक और बहुत शरीफ थी। उसकी अपनी बहनें भाई तो थे ही, बाकी भी उसके जितने रिश्तेदार बच्चे बच्चियां थे वो उसकी मिसालें दिया करते थे कि उनसे अगर पूछा जाता कि आप इतना पढ़ रहे हैं, हमारी बाजी ने इतना पढ़ा है, वो इस तरह की हैं इसलिए तब हम इस तरह के हैं। तो एक लड़की की अच्छाई उसी तक नहीं रहती, बल्कि वो बहुत लंबी सिरायत करती है अच्छाई। एक बुराई उस बच्ची तक बुराई नहीं रहती, बल्कि वो बहुत दूर तक सिरायत करती है। इसकी मिसालें अगर हम देखें तो बहुत सारी मिलती हैं। आप देखो कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी नेक सीरत खातून थी, जिनके बारे में आता है कि हज़रत फातिमा खुद ज्यादा गुफ्तगू नहीं करती थी तो उनके बच्चे भी नहीं ज्यादा बोलते थे, बहुत खामोश तबा। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खुतबे अपने दिए हैं उन दुश्मनों के सामने जो उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे, तो उनमें उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये वाकई बात थी कि कभी हज़रत हुसैन ने भूले से भी कभी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि वो एक ऐसी वालदा की औलाद थे कि जो बहुत सच्ची थी। तो यहाँ से पता चलता है कि माँ अगर सच्ची हो तो उसकी औलाद सच्ची होती है। और आज की बच्ची, आज की बेटी, आज की बहन कल की वो माँ बनेगी, और जाहिर है उसके अंदर जो खूबियां होंगी उसके बच्चों के अंदर वही खूबियां होंगी। तो इसलिए ये कोई मन्नो सलवा की तरह आसमान से खूबियां नाजिल उतरती नहीं, बरसती नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत पहले ही कुरान शरीफ हम सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, फिर आपने अपने सहाबा को कुरान शरीफ पढ़ाया, फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को, और ये हम तक पहुंचा और क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा
تو قرآن مجید اور احادیث جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، اور پھر آپ کی اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، ان کی جو حالات زندگی اور آپ کی صحابیات کی جو حالات زندگی ہے، ان ساروں کو پڑھنا ہے اور خود کو ویسا بنانا ہے، ویسا کرنا ہے، تبھی تو ایک اچھے انسان بنیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کا جو دل چاہے وہ کرتے رہے اور آپ ایک اچھے انسان بن جائے؟ ایسے ممکن نہیں ہے۔ اچھا بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کو کولر کے پاس جانا پڑتا ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے۔ سست بن کر بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بس چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا، سست ہو گیا، یہاں تک کہ کافی اس کی عمر ہو گئی، یعنی 10-11 سال کا۔ تو لڑکا تھا نا، اس کا والد اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا کہ یہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو اسے اور تو کچھ سمجھ نہیں، اس نے گھر میں ایک روبوٹ لایا۔ اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ دیکھو، تمہارا جو بھی کام کرنے کو دل کرے گا تو اس بٹن کو دبائے گا، یہ جو روبوٹ ہے، یہ جو مشین ہے، یہ کام کرے گی۔ تیرا دل کرے گا کھانا کھانا ہے تو دبائے گا بٹن، کھانا آ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا، سست تھا نا، وہ کہنے لگا کہ ابو کام تو سارے مشین کرے گی، پر بٹن کون دبائے گا؟ اس کے لیے بھی تو ایک نوکر رکھ لیں۔ تو اگر آپ سستی کریں گے، چاہے آپ بچے ہیں چاہے آپ بچیاں ہیں، تو پھر کل کلا ایک بٹن بھی آپ سے دبایا نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر سے سستیاں ختم کرو، خود کو ایک بہترین اور اچھا انسان بناؤ، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرو آپ۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں ایک لڑکا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیرون ملک میں، یورپ میں شفٹ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اس کی جو سکولنگ تھی اس میں سارے گورے اور نان مسلم لوگ تھے، اور نان مسلم کے اسکول میں کینٹین وغیرہ بھی وہی ہوتی تھی، اس کے اندر چیزیں بھی وہی تھی جو گورے لوگ کھاتے تھے، ہماری خوراک تو الگ۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ ہمارا تو کھانا بھی الگ ہے، ہم تو ان جیسا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اور کوئی اور سست بچہ ہوتا تو کہتے کیا ہے، کھا لیتے ہیں، چاکلیٹ چاہے اس میں حلال چیزیں ڈلی ہیں حرام ڈلی، کھا لیتے ہیں، میٹھی تو ہے نا، یہ چیز بھی کھا لیتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ ابھی تو یہاں رہتے ہیں، جب اپنے ملک میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، وہاں سے حلال چیزیں کھا لیں گے، ابھی تو یہاں رہتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی۔ اس بچے نے اپنے طور پہ کافی تلاشا کہ کوئی مجھے ایسا ریسٹورینٹ مل جائے کہ میں اپنے گھر سے کافی دور ہوں تو میں وہاں سے کچھ کھا لیا کروں دن کو، لیکن کچھ نہ ملا۔ تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے آپ دن کا کھانا دے کر بھیجا کریں۔ اس کی والدہ بھی مصروف، تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ آپ کے پاس صبح وقت نہیں ہوتا، بس آپ نا ہفتے میں ایک دن میرے لیے چنے ابال دیا کرے، میں وہ لے جایا کروں گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اسے اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ جب سارے بچے اتنا جنک فوڈ استعمال کر رہے ہیں، اتنی باہر کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھا رہے ہیں، تو وہ بھی وہ کھانے کو اس کو بھی شوق ہوتا ہوگا اور اس کا دل بھی کرتا ہوگا، پر اس کا ظاہر ایمان تھا، اس نے اپنا ایمان بچانا تھا۔ اس نے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام غذا کھا کر بڑا ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہماری عبادتوں کے اندر غذاؤں کا بڑا مقام ہے۔ آپ اچھائی تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے کھانے اچھے ہوں۔ آپ کا کھانا پینا اچھا نہیں ہوگا تو آپ کیسے اچھے کام کر پائیں گے؟ تو وہ بچہ ڈیلی ابلے ہوئے چنے ان میں تھوڑا سا نمک ڈال کے لے جاتا۔ سارے بچے جب طرح طرح کی چیزیں کھاتے تھے تو وہ اپنے ٹفن سے وہ ابلے ہوئے چنے نکال کے کھاتا تھا، اور بعد میں کہتے ہیں وہ
بچہ پڑھ کر اتنا بڑا آدمی بنا، پھر اس نے ترجمہ پڑھا، پھر وہ اپنے ایریے میں سب کو ترجمہ پڑھانے والا بنا، اور اس بچے کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ اگر اپنے بچپن میں، اپنے چھوٹی عمر میں، جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو وہ جو اس کا دل آتا وہ کرتا رہتا، تو کیا وہ دوسروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو آپ خصوصاً جو لڑکے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان کی دانا پانی کہاں ہے، انہوں نے کہاں کہاں کمانے کے لیے جانا ہے، تو آج سے ہی خود کو چست کریں اور خود کو اچھا بنائیں کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقتی نماز دی ہے نا باوضو، یعنی ہر نماز کے ساتھ آپ وضو کرو، تو یہ اسی لیے ہے کہ ہماری سستیاں ختم ہو۔ آپ دیکھو وضو کرنے میں کتنا کوشش لگتی ہے، اس دن میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا، کتنی جسم میں حرکت آتی ہے۔ پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، آپ دیکھو ان کی ظہر کی اللہ جی نے ہمیں 12 رکعتیں دی ہیں، 12 رکعتوں میں کتنی بار کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کتنی ایکٹیویٹی ہے 12 رکعتوں میں۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں عصر کی 8 رکعتیں دی ہیں، 4 غیر موقدہ ہیں، پڑھے تو بہت ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، پر پڑھنے والے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب میں نہیں کرتا، آپ سب پڑھنے والے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ عصر کی پہلی 4 سنتے بھی پڑھا کریں۔ پھر آپ دیکھو کہ عصر کے بعد مغرب آتی ہے، 7 رکعتیں ہیں، اور ان 7 کے بعد بھی کم از کم 2، 6 اور 20 رکعتیں ہیں اوابین کی، اور ایسے ہی نماز عشاء ہے 18 رکعتیں ہیں اس کی۔ پھر اللہ جی نے ہمیں تہجد دیے ہیں جس کی 8 رکعتیں ہیں، پھر فجر دی ہے جس کی 4 رکعتیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں تو سستی آ ہی نہیں سکتی، وہ اپنی 5 وقتی نماز اور خاص کر کے ان کے ساتھ کے نفلوں کی اگر کوشش کرے، تو بچے اور بچیاں سبھی کو کوشش کرنی پڑے گی اور خود کو اچھا بنانا پڑے گا، وگرنہ انسان کی ہانی گھر۔ تو آپ دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ مصر کے بادشاہ کے گھر میں رہتے تھے، اور کتنے بڑے نیک انسان تھے، پر ایک عورت نے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، اس میں ایک لڑکی، ایک جوان بچی، ایک بزرگ، ایک بڑی عمر کی عورت، سبھی آتی ہیں۔ تو آپ دیکھو اتنی نیک اور پارسہ انسان ہیں، پر ان کو بھی غلط راہوں پر چلانے کے لیے ایک عورت تیار ہو گئی۔ ایک انسان ہو نا چلتے پھرتے ادھر ادھر نظریں ڈالتا ہو، اس کی گفتگو سے ایسا کچھ ظاہر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا ایسے، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے، اس کے باوجود ایک عورت نے ان کو غلط راہوں پر چلانے کی کوشش کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر خود پر محنت نہ کرے تو وہ کوئی بھی گناہ خود بھی کر سکتی ہے اور دوسروں سے بھی کروا سکتی ہے، تو اس لیے خود کو بھی درست کرنا ہے اور ذریعہ بنے۔ تو اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود شریف۔